अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, हमारी शेरी असनाफ में एक अहम सिंफ मरसिया भी है। तो जैसे ही मरसिया निगारी का ज़िक्र आता है तो वाक़या करबला जो है वो ख़ुद ब ख़ुद ज़हन में आता है। तो आज का सवाल मेरा ये है कि मरसिये में जिस तरह के वाक़यात हमें मिलते हैं, तो क्या वाक़या करबला की जो तारीख़ है वो हकीकतन वैसी ही है जैसा बयान हमें मरसियों में मिलता है? और फिर एक बात और कि मरसिया निगारी की तारीख़ चूँकि बहुत कदीम है, तो शुरू से लेके जो अब तक तारीख़ आज भी जो मतलब मरसिया निगारी की जा रही है, तो शुरू से जो तारीख़ चलती आ रही है, बार बार उसी तारीख़ को दोहराया जा रहा है। क्या है इसका कोई मंजरनामा? देखिए, एक तो हमें ये देखना चाहिए कि मरसिया जो है ये शायरी की सिन्फ है। ज़ाहिर आपने अपने सवाल का आगाज़ भी यहीं से किया है, और ये शायरी है, यानी ठीक है। और ये शायरी है, मैंने इसलिए कहा है कि इस पे ज़ोर देना था कि शायरी और तारीख़ जो है ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। अरिस्टोटल ने अपनी किताब पोइटिक्स में शायरी को तारीख़ पर फ़ौक़ियत दी थी और ये कहा था कि तारीख़ जो है ये कुल्ली तौर पर सच बोलने की बात है, जबकि शायर जो होता है वो कुल्ली तौर पर सच नहीं बोलता। अच्छा, अब अगर वो सच नहीं बोलता तो क्या वो झूठ बोलता है? और अगर वो झूठ बोलता है तो क्या शायरी जो है फिर अगर मबनी बर किज़्ब है, वो झूठ है, तो शायरी की अखलाकी वैल्यू क्या रह जाती है? अरस्तु ने बड़ी दिलचस्प बात की थी कि शायर जो होता है वो तारीख़ को उस तरह बयान नहीं करता जैसे कि तारीख़ होती है, वो उसके अंदर कुछ इम्कानी बातें भी करता है। ज़िंदगी जैसी है वो वैसी नहीं बयान करता, ज़िंदगी जैसी होनी चाहिए या ज़िंदगी जैसी हो सकती है उसको वो भी बयान करना चाहिए। तो जब हम ये कहते हैं कि मरसिये के अंदर वाक़या करबला बयान हुआ है, तो इस पे तो कोई शक नहीं ज़ाहिर है कि वाक़या करबला के साथ हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी भी है और हम उसके हक़ाइक़ को सामने रखते हुए अपनी एक नज़री असास भी बनाते हैं, अपने आप के ख़ास नज़रिए से भी जोड़ते हैं। यानी हज़रत इमाम हुसैन जो है वो हक़ पे थे, तो हम हज़रत इमाम हुसैन को हक़ का इस्तिआरा बनाते हैं, और इसके मद्दे मुकाबिल जो क़ुव्वतें हैं उन्हें हम बातिल क़ुव्वतें समझते हैं, उन्हें हम झूठ पर मबनी क़ुव्वतें समझते हैं। तो अब जो आपका सवाल है इस तनाज़ुर में कि क्या वाक़या करबला जो मरसिये में बयान हुआ है ये क्या वैसी ही तारीख़ है, तो ये वैसी तारीख़ है, लेकिन इसके अंदर शायर जब शेर कहता है वो या वो बंद के बेबंद कहता जाता है, तो उसके अंदर वो इम्कानी सदाकतें भी शामिल करता है। यानी आप देखती हैं कि वाक़या करबला में जो सामने की बात है, यानी जो तारीख़ी बात है, वो तो ये है कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके जो रफ़क़ा थे या अहले ख़ाना थे वो उसमें शहीद हो गए, सिवाय अहले ख़ाना में चंद एक अहले बैत के वो रह गए और बाकी सब शहीद हो गए, ठीक है। और बड़ी बेदर्दी से उनको शहीद किया गया। लेकिन जब वाक़या करबला में एक अनीस या दबीर या मीर ज़मीर या मीर खलीक मरसिया कहते हैं, तो वो ये भी दिखाते हैं कि जब एक हक़ पर मबनी जंगजू करबला में दाखिल होता है तो वो किस तरह अपनी जुरत व बहादुरी दिखाता है। फिर जब वो उसके अंदर ये दिखाता है कि हज़रत अली अकबर की तलवार ऐसे चली, हज़रत अब्बास की तलवार ऐसे चली या हुर ऐसे दाखिल हुए, तो वहाँ जो हमारी एक जज्बाती सतह है वो उसको भी कवर करता है। यानी वो ये नहीं दिखाता कि हज़रत अली अकबर गए और वो वहाँ शहीद हो गए, बल्कि वहाँ वो हक़ की सदाकत को साबित करने के लिए हज़रत अली अकबर की जो जुरत व बहादुरी है, जो शुजाअत है, हज़रत अब्बास का जिस तरह ललकारना है, वो भी उसमें बयान करते हैं। तो वाक़या करबला इसमें कोई शक नहीं कि मरसिये के अंदर अपनी हकीकतों के साथ आया है, लेकिन इसके अंदर कुल्ली हकीकतें नहीं हैं और ना ही हमें कुल्ली हकीकतें तलाश करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हम ये भी नहीं कह सकते कि मरसिया झूठ पर मबनी है, उसके अंदर जो इम्कानात हैं, सारे मरसिये की जो एक सतह है वो सिर्फ शायरी की नहीं है, उसकी एक ईमानियाती सतह भी है।
یعنی مرثیے کے اندر بیان کیے گئے جو واقعات ہیں ان کا ہمارے ایمان سے بھی ایک تعلق ہے. بالکل. لہٰذا مرثیہ نگار جب مرثیہ کہتا ہے تو اس میں وہ ہماری ایمانی سطح کو بھی سامنے رکھتا ہے، اور اس ایمانی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے جس حد تک اسے شاعری امکانات کی جانب لے کر جا سکتی ہے وہ ان امکانات کو بھی بیان کرتا ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ واقعہ کربلا میں صرف یہ نہیں ہے کہ ایک واقعہ بیان کیا گیا، دنیا بھر کی جو عظیم رزمیہ شاعری ہے تو ہمارے مرثیہ میں اس رزم کے عناصر بھی ہیں. یعنی مرثیہ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ رسا سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ گریہ و ماتم، لیکن ہم اس میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح حق پر مبنی لوگ جو ہے وہ سینہ تان کر کھڑے ہوئے، کس طرح وہ میدان میں داخل ہوئے، کس طرح ان کی آنکھوں میں ایک طمانیت تھی، کس طرح ان کے چہرے پر ایک ایمان کا نور تھا اور وہ آگے بڑھے، تو یہ ظاہر ہے کہ مرثیہ نگار جو ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. اب دیکھیں آپ کے سوال کا جو اگلا حصہ ہے کہ کیا آج بھی مرثیے میں بس اسی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے؟ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو اصناف ہوتی ہیں ان کے مزاج میں تبدیلی بھی آتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جیسے ہم اپنی اسلامی تاریخ میں کربلا کے واقعے کو ایک انقلاب کے روپ میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک کچھ افراد جو کہ محدود صحیح، جو کہ تھوڑے صحیح، لیکن وہ حق پہ ڈٹ گئے، اور ان کی فکر جو ہے وہ آج بھی ہم کوئی بھی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو ان کی فکر ہمارے لیے رہنما بنتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوآبادیاتی عہد میں مرثیہ جو ہے وہ انقلاب کے مضامین سے بھی آشنا ہوا. اس میں بطور خاص میں جوش ولی آبادی کا نام لینا چاہوں گا کہ جوش ولی آبادی کے جب ہم مرثیہ دیکھتے ہیں تو ان میں صرف وہ گریہ و ماتم نہیں ہے، بلکہ انقلاب کی جو ایک للکار ہے وہ بھی ہمیں ان مرثیوں میں سنائی دیتی ہے. ایک اور چیز، اور وہ بطور خاص 20ویں صدی کے مرثیے میں آئی ہے. ہم جب اپنے طالب علموں کو بتاتے ہیں مرثیہ، قصیدہ یا اس سے ساری اصناف، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ غیر موضوعاتی اصناف شاعری ہیں. یعنی یہ وہ نظمیں ہوتی تھیں کہ جن کا کوئی عنوان اس طرح نہیں رکھا جاتا تھا. تو مرثیہ بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ ایک کیا کہتے ہیں بیانیہ انداز میں شاعر جو ہے وہ آگے چلتا ہے اور وہ واقعہ کربلا کے مختلف واقعات بیان کرتا جاتا ہے، کوئی ایک پہلو یا کوئی 2-3 پہلو لیتا ہے. لیکن جدید مرثیے میں ایک خاص بات یہ آئی ہے کہ شعراء نے اسے موضوعاتی مرثیہ بنایا ہے. یعنی آپ اگر جدید شعراء میں جیسے میں نے جوش کا نام لیا ہے، اس کے ساتھ آپ صبا اکبر آبادی کا نام لے سکتے ہیں، اس میں آپ ہلال نقوی کا نام لے سکتے ہیں، کئی ایک اور بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے مرثیہ میں ایک خاص رجحان دیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں موضوعاتی مرثیہ. یعنی مرثیے کا عنوان رکھا جائے گا چراغ. تو چراغ کیا ہے؟ چراغ کی معنویت کیا ہے؟ چراغ نے ہماری زندگیوں میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ اور پھر چراغ کے اس واقعے کو جوڑا جائے گا واقعہ کربلا سے کہ حضرت امام حسین نے دیا بجھا دیا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح بہار ایک موسم ہے، بہار ایک رت ہے، لیکن بہار کن کن باتوں کا استعارہ ہے، بہار میں کیا ہوتا ہے، اور واقعہ کربلا کی جو معنویت ہے وہ بہار میں کیا اہمیت رکھتی ہے. ہماری زندگیوں میں، ہماری فکری زندگیوں میں بہار کس طرح آتی ہے، کس طرح ہمارے فکر میں ایک نکھار آتا ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت پہلو آیا ہے کہ ہمارا جو جدید مرثیہ لکھا جا رہا ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو گریہ و ماتم کی ایک فضا تھی وہ بیان کی گئی ہو، بلکہ اب اس کے اندر ایک فلسفیانہ جہت بھی آئی ہے، اس کے اندر ایک فکری جہت بھی آئی ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ موضوعاتی مرثیے نے مرثیے کے امکانات کو بڑھا دیا ہے. یہ جیسے قدیم زمانے میں تشبیب ہوتی تھی، اور تشبیب میں شاعر جو ہے کوئی فلسفیانہ موضوع پیش کرتا تھا، کسی مضمون کو باندھتا تھا، کوئی حکیمانہ بات کرتا تھا. تو یہ چیز جو ہے جدید مرثیے میں یوں سمجھیے کہ جیسے میں نے بات کی ہے چراغ کی، جیسے میں نے بات کی ہے رات کی، جیسے میں نے بات کی ہے ظلم کی، تو ایک عنوان رکھا جاتا ہے اور پھر اس عنوان کو مختلف فلسفیانہ پیرایوں میں کھولا جاتا ہے، اور تمام پیرایوں کو کھولنے کے بعد شاعر اسے جوڑتا ہے واقعہ کربلا سے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ
جدید مرثیہ میں ایک بڑا خوبصورت پہلو آیا ہے۔ تو آپ کا سوال ایک تو یہ تھا کہ کیا مرثیہ تاریخ ہے؟ تو مرثیہ تاریخ نہیں ہے، لیکن یہ تاریخ سے گریز بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جدید مرثیہ اب صرف گریہ و ماتم نہیں ہے، صرف واقعہ کربلا میں جو شہیدوں کا جو بہادری کا واقعہ ہے یا بعد ازاں ان کے شہید ہونے کا جو ایک دکھ بھرا واقعہ ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک فلسفیانہ جہت بھی آئی ہے۔ بہت خوب سر، آپ نے جدید اور قدیم دونوں کا ایک جو مختصر منظرنامہ مگر جامع نوعیت کا منظرنامہ آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کریں گے اویس ضمیر کے حوالے سے۔ بہت اچھے شاعر ہیں، عسکری شعبے سے آپ وابستہ ہیں، یعنی وطن عزیز کے محافظوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کا پہلا شعری مجموعہ منظر عام پر آیا سفید شور کے عنوان سے۔ سر، آج ان کی تخلیق کا کون سا حصہ ہمیں عطا کریں گے؟ اویس ضمیر ظاہر ہے کہ ادبی حلقوں میں اس طرح کوئی نمایاں نام تو نہیں ہے، اور ادبی حلقوں میں کسی کا نمایاں نام نہ ہونا یہ کوئی خامی نہیں ہوتی ہے۔ ہر شاعر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، بعض شعراء مزاجاً گوشہ نشین ہوتے ہیں، کچھ شعراء کی جو ہے ایک ذمہ داری ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح ادبی محافل میں شامل نہیں ہو پاتے۔ تو اویس ضمیر بہت خوبصورت شاعر ہیں، بہت عمدہ شاعر ہیں۔ سفید شور کے نام سے ان کا مجموعہ ہے۔ آج ان کی نظم شب گزیدہ کے عنوان سے اپنے سامعین کو سناتے ہیں۔ میں نے عجیب طور گزاری گزشتہ شب، تاحال مضطرب سی طبیعت ہے جس سبب، شاید خمار میں ہے جو شب بھر چڑھا نہیں، یا دل کا درد ہے کہ ابھی تک ڈھلا نہیں، بہت خوب۔ بے سود رت جگے کی تھکن سے بدن ہے چور، آنکھیں شکستہ خواب لیے تک رہی ہیں دور، بہت خوب۔ تھا ذہن الجھنوں میں عجب ہی پھنسا ہوا، جس سے دم سحر بھی نکل میں نہیں سکا، پردے پہ دل کے میرے ابھرتے رہے نقوش، بنتے رہے نقوش، بگڑتے رہے نقوش، کچھ دیر یاد ناز کا چھایا رہا طلسم، قربت کی ساعتوں کے تھے مسحور کن خیال، صد دل فریب عکس رخ یار کا فسوں، کاکل کے پیچ و تاب میں کھلتا ہوا جمال، بہت خوب۔ جو عشق نے دکھائے وہ سارے سراب تھے، سب ہجر کے عذاب سبھی وصل کے ملال، واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ آلام وہ جو سم و بصارت کا تھے ثمر، کچھ آگہی کے حزن بصیرت کے تھے ستم، تھے فیصلوں کے روگ ارادوں کے بار بھی، یہاں گفتنی کے رنج وہاں انکہی کے غم، کچھ کرب بے حسی کے یا احساس کے دیے، یاد آئے ظلم جو بھی کیے اپنے نفس پر، ماضی کراہتا تھا لیے 100,000 زخم، اوہام میں گھرے میرے فردا کے عکس پر، بہت خوب۔ یوں چیختا تھا قلب میں عفریت یاد کا، ناخن کھرچ رہا ہو در و بام پر کوئی، جن کے تھے خد و خال کہیں تیرگی میں گم، پرچھائیاں بھٹکتی تھیں بے چین سی کئی، جلتے سگار سے جو ہیولے کئی اٹھے، اب بھی سلگ رہے ہیں بنے راکھداں کی راکھ، رقصاں ہزار عکس دھوئیں میں تھے رات بھر، ان پر پڑی ہوئی ہے میرے قلب کی ہی خاک، واہ واہ، بہت خوب۔ سوچوں کے عنکبوت نے یولیدگی کے جال، ایسے بنے کہ ذہن پھنسا ان میں ناگہاں، ایک دشتے بے کراں میں اڑاتے تھے ریگ و خاک، دل میں سوال جیسے بگولے یہاں وہاں، حیران دیکھتا تھا شب محشر خیال، کیا کیا کما کے لایا میرے قلب کا جہاں۔ واہ سر، بہت خوب، بڑی خوبصورت نظم آپ نے عطا کی۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کی تعارف کی جانب۔ سر، آج کون سی کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ آج ہم جس کتاب کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اس کا میں تعارف بھی پیش کر رہا ہوں اور ساتھ ایک خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہوں۔ اچھا، خوشی کا اظہار یوں ہے کہ ظاہر ہے کہ مصنفین
ہمارے بہت معتبر نوعیت کے بھی ہوتے ہیں اور ہم ان کی کتابیں بھی تعارف کے لیے پیش کرتے ہیں. لیکن جب اپنا کوئی طالب علم ایک بھرپور نوعیت کی تصنیف منظر عام پہ لے آئے تو پھر خوشی ہوتی ہے. تو مزمل صدیقی ہمارے طالب علم رہے، اب ظاہر ہے کہ اردو زبان و ادب کے استاد ہیں. تو یہ ان کی کتاب ہے کرشن چندر اور ادب اطفال. ادب اطفال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرشن چندر کا ایک بڑا کردار ہے. کرشن چندر نے بچوں کے لیے ناول بھی لکھے، افسانے بھی لکھے اور ڈرامے بھی لکھے. کرشن چندر جو ہے یہ بہادر یار جنگ سیریز کے عنوان سے انہوں نے ایک ناولوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور الٹا درخت اور خرگوش کا سپنا اور چڑیوں کی الف لیلہ یہ ان کے بڑے مشہور نوعیت کے ناول ہیں. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے افسانے اور ڈرامے بھی لکھے، تو بچوں کے لیے افسانہ لکھنا، بچوں کے لیے ڈرامہ لکھنا یہ ایک بڑا ہنر ہوتا ہے. یعنی ہم ویسے تو ناول اور افسانے اور ڈرامے کی ٹیکنیک سے ظاہر ہمارے مصنفین آگاہ ہوتے ہیں، لیکن اسے بچوں کی سطح تک کیسے لے کے آنا ہے بالکل کہ آپ نے کہانی بھی پیش کرنی ہے، بچوں کی نفسیات کو بھی سامنے رکھنا ہے، بچوں کی ذہنی سطح کو بھی سامنے رکھنا ہے. تو یہ ایک کتاب کرشن چندر اور ادب اطفال کے عنوان سے ہے، جس میں کرشن چندر کے ناولوں اور ان کے افسانوں اور ڈراموں کا جائزہ لیا گیا ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں اس کے مندرجات کو، تو ایک تو اس کا دیباچہ ڈاکٹر معین الدین عقیل اور ڈاکٹر زاہد منیر عامر اور ڈاکٹر افضل حمید ان ادب کے اساتذہ نے لکھا ہے. ظاہر ان میں ادب کے قدیم اساتذہ بھی ہیں اور جدید اساتذہ بھی ہیں. پہلا باب ادب اطفال کے مباحث ہیں اور اس کی جو مبادیات پر بحث ہے. ادب اطفال کی اردو میں روایت کیا ہے، رسائل کی کیا روایت ہے، ناول کی کیا روایت ہے، ڈرامے کی کیا روایت ہے، اور ادب اطفال میں جو موضوع کا انتخاب اور اسلوب کی تشکیل وہ کیسی ہوتی ہے. تو یہ پہلے باب میں بحث کی گئی ہے. اس کے بعد کرشن چندر کا تعارف ہے. ظاہر کرشن چندر صرف بچوں کے ادیب تو نہیں تھے، افسانے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا نام ہے، ناول کے حوالے سے بھی بہت بڑا نام ہے، اور خصوصاً ترقی پسند تحریک کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کرشن چندر کا جو کردار ہے، ان کی جو خدمات ہیں وہ بڑی جامع ہیں. تو تیسرا باب کرشن چندر کے ناولوں کا فکری و فنی جائزہ ہے. میں نے ابھی کچھ ناولوں کے نام بتائے ہیں. اور چوتھا باب کرشن چندر کے افسانے، اور پانچواں باب کرشن چندر کا ڈرامہ ہے گیند کے عنوان سے، اس کا ایک تنقیدی اور تحقیقی جائزہ ہے. اور آخری باب میں کرشن چندر کی جو بچوں کے ادب میں انفرادیت ہے اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین کرشن چندر سے دلچسپی رکھتے ہیں یا ادب اطفال سے دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. یہ بہت ہی جامع نوعیت کی کتاب ہے. اس کے مصنف ہیں مزمل صدیقی. بہت خوبصورت، ہمیشہ کی طرح بڑی دلچسپ اور منفرد کتاب کا تعارف پیش کیا آپ نے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.